नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 101, आयत नंबर 19 टू 21। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला यहिल्लु लकुम तरिथुन निसा करहा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, नहीं हलाल तुम्हारे लिए कि तुम वारिस बन बैठो औरतों के, इस हाल में कि उन्हें पसंद ना हो, यानी वो राजी ना हो। इस आयत को समझने के लिए अरब जाहलियत कल्चर का थोड़ा आपको इल्म होना चाहिए। अरबों के यहाँ औरत भी तरके का माल तस्वर होती थी, यानी जैसे घर का माल, जेवर, जानवर वरासत के तौर पर तकसीम होते थे, ऐसे ही बेवा औरत भी या वो यतीम बच्चियां जो होती थी, उनको भी तकसीम किया जाता था। उनको माल समझकर मर्द अपनी मर्जी करते थे, उनके खुद वारिस बन बैठते थे। खसूसन जो थी बेवा औरत, अगर उसके सुतीले बेटे होते तो बाप के फोत होने पर वो उसे ले लेते थे, उसे जो है अपने माँ बाप के घर जाने नहीं देते थे। उसकी कोई अपनी इज्जत मर्जी नहीं होती थी, या तो सुतेला बेटा उससे निकाह कर लेता या निकाह के बगैर ही रख लेता कि ये मेरे बाप की बीवी है। तो जिस तरह बाप ने मकान छोड़ा है, ऐसे ही बाप ने बीवी भी छोड़ी। तो ऐसे है कि तुम मकान ले लो, मैं बीवी ले लेता हूँ। उस दौर में औरत पर ऐसा जुल्म होता था। अगर सुतेले बेटे ना हो तो मैयत के जो भाई होते थे, देवर जेठ, वो क्या करते थे, औरत को उसके घर से जाने नहीं देते थे। वो ज़बरदस्ती उससे निकाह कर लेते या वैसे ही उसे अपने हिस्से में ले लेते कि ये मेरे हिस्से में है। तो ये औरत के ऊपर इंतहाई जब्र की एक किस्म थी। तो इस्लाम ने क्या कहा कि ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं, यानी क्या है, हराम है। क्या बात? कि तुम वारिस बन बैठो औरतों के। किन औरतों के? जिनके शोहर फोत हो जाएं, कि तुम ज़बरदस्ती उनसे निकाह कर लो या उन्हें जो है वो कहीं ज़बरदस्ती उनका कहीं और निकाह कर दो। नहीं, ये तुम्हारे घर ब्याह कर आई थी, अब ये नहीं मतलब कि वो अपनी मर्जी नहीं कर सकती बेवा होने के बाद। उसकी किस्मत का आइंदा फैसला जैसे कहा जाता था कि हम करेंगे। आजकल भी ऐसी सूरतें उतनी जाहिलियत की नहीं, मगर कुछ जहालत की सूरतें अब भी मौजूद हैं कि जैसे अब भी अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो बाज़ औक़ात देवर जेठ उससे ज़बरदस्ती शादी कर लेते हैं, या फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं और शादी कर भी नहीं करने देते उसको। और ये कि या तो उसकी अपनी मर्ज़ी से कहीं शादी करवा लेते हैं और उसका महर ले लेते हैं, और या उसे कहीं शादी नहीं करने देते। आज इस तरह के ज़ुल्म और सितम की भी कहीं जो है वो सूरतें मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को इससे रोक दिया कि जब कोई औरत बेवा हो तो क्या हुक्म है कि वो अपनी इद्दत गुज़ारे और उसके बाद जहाँ चाहे निकाह कर ले। तुम उसके मालिक नहीं हो, वो अपने लिए जो मुनासिब समझे मारूफ तरीके से वो कर सकती है। वला तादुलूहुन्ना, और ना तुम रोको उनको। तादुलूहुन्ना का लफ्ज़ जो है ये आइन लाम दुआत से है, सख्ती से रोकना, किसी को मजबूर करना कि हालात से तंग आकर औरत हथियार डाल दे। ज़िच करना जैसे कहते हैं कि अल्लाह ने कहा उन्हें मत ज़िच करो। लितज़हबू बिबादि मा आतैतुमूहुन्ना, ताकि तुम वापस ले लो जो तुमने उनको दिया है। क्या दिया है? महर। और महर के अलावा कोई तोहफ़े, तोहाइफ दौर जाहिलियत में भी और आज भी एक ज़ुल्म की जो शक्ल है वो ये कि लोग निकाह के वक़्त बड़ी-बड़ी रकमें रख लेते, कोई मकान और कोई और चीज़, ज़ेवर तक। फिर जब कुछ दिन शादी हो जाती, गुज़र जाती, तो औरत को मजबूर करते कि वो ज़ेवर पैसा उन्हें वापस कर दे। जैसे महर है या तोहफ़े वग़ैरह जो होते थे, तो उसे मजबूर किया जाता कि वो उसे वापस करे। तो फरमाया
کہ تعدلوہن کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایسے زج کر کے مجبور نہ کرو کہ وہ مجبوراً وہ سب تمہیں واپس بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات تو وہ جو عورتیں اپنے والدین کی طرف سے لائی ہوتی ہیں چیزیں ان کو بھی ہتھیانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بعض دفعہ تو شادی پہ ان کو زیورات تک نقلی دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو منع کیا جا رہا ہے کہ عورت کو زچ نہ کرو کہ اس سے مال ہتھیا لو، اسے تنگ نہ کرو۔ کیسے تنگ کر سکتے ہیں؟ جیسے طلاق کی دھمکی، ڈراتے ہیں کہ ماں باپ کے گھر تمہیں بھیج دیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو ورنہ چلی جاؤ، اور جب واپس آنا جب میری بات مانو، یا یہ کہ اپنے باپ بھائی کو مجبور کرو کہ وہ تمہیں فلاں چیز جو ہے وہ لے کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ کئی ایک چیزیں عورتوں کی زندگیاں اجیرن کر دیتی ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ ظلم و ستم بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایسا مت کرو کہ ان کی کوئی چیز تم ان سے لے لو کسی بھی وجہ سے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی کھلی، یعنی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی کرے، یا اسے چھوڑ کر چلی جائے، یا یہ کہ وہ اس کے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو، اس کے ہوتے ہوئے بھی اس نے کہیں اور چھپ کر دوستی کر رکھی ہو، تو ایسی صورت میں شوہر کیا کر سکتا ہے کہ اپنا دیا ہوا مہر واپس کر سکتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرو بھلے طریقے سے۔ عاشرُوهُنَّ کا لفظ عشرہ سے ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور عشیرہ کہتے ہیں خاندان کو مل جل کر رہنا، اسی سے لفظ جو ہے وہ معاشرہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ مل جل کر رہو بھلے طریقے سے، اور بھلا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو لوگوں میں متعارف ہو، جس کو لوگ معقول طریقہ کہتے ہیں، اور شریعت بھی اس کا انکار نہ کرے، شریعت کی نظر میں بھی وہ طریقہ درست ہو اور لوگ بھی اسے پسند کر رہے ہوں۔ اب کیا ہے کہ کیا اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ عورت کے ساتھ اچھا گزر بسر کرو، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے نان نفقے کا خیال کرو، اس کی ضروریات پوری کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگو سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اور اسی طرح سے یہ کہ عورتوں پہ پھر شک بھی نہ کریں، اچھا گمان کرنا چاہیے اس میں، اور جہاں دیکھیں اگر میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ ٹرسٹ نہ ہو تو ان کی زندگی پھر حرام ہو جاتی ہے، اور یہاں تک بھی حکم دیا گیا فَإِن كَرَهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، یعنی بیوی کے اندر کوئی ایسی عادت یا اس کی کوئی شکل و صورت میں ایسی چیز ہے، یا اس کے گھر کے کام کاج کرنے میں وہ مہارت نہیں، یا کسی بھی معاملے میں وہ اگر تمہارے معیار پر پوری نہیں اترتی، کیونکہ دیکھیں دن بدن معیار جو ہے نا وہ بھی اونچے ہوتے جا رہے ہیں نا، تو کسی بھی معاملے میں اگر وہ تمہیں پسند نہیں تو کیا کرو؟ صبر کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں خیر کثیر ڈال دے، اور تمہیں اسی بیوی سے اور بہت سی بھلائیاں نصیب ہو جائیں۔ تو جو کوئی ایک آدھ چیز تمہیں ناپسند ہے اس کو اپنے لیے مصیبت نہ بناؤ، اس کے بارے میں ہی مت سوچو، اور چیزیں بھی اس کی دیکھو۔ بیسیکلی تو یہ معاملہ صبر کا دونوں طرف ہونا چاہیے، دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، مگر یہاں خاص طور پر مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ عورت کے اندر اگر ایسے جذبات ہوں بھی کہ اسے شوہر کی کوئی بات پسند نہیں یا کوئی چیز ناگوار ہے تو وہ صبر کر جاتی ہے کہ چلو گھر ہے، بچوں کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ، مگر عموماً جب مردوں کے اندر یہ چیز آتی ہے
تو اگر بیوی میں کوئی کمی وغیرہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ صبر نہیں کرتے۔ تو یہاں حسن سلوک کی تلقین ہے۔ اگر تمہیں ان سے کراہت بھی ہو، تمہیں اپنی بیوی ناپسند بھی ہو، نفرت بھی ہو، تب بھی یہ مت سوچو، یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے اللہ اس میں خیر نکال دے تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت میں وہ خوبیاں نہ ہوں مگر اس کی اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، وہ ان کی بہت اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں تمہارے یعنی شوہر کے والدین کا خیال رکھنے والی ہو۔ اور ایک انسان میں یاد رکھیں، بہت سی چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم 100% جو ہے وہ پرفیکشن چاہتے ہیں جو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ آئیڈیل جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ جنت میں ہی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیکھیں، ان کا طرز عمل کتنا خوبصورت ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ جس سے بھی نکاح کیا وہ عمر رسیدہ بھی تھی اور نکاح شدہ بھی تھی اور مختلف قبیلوں اور مزاجوں کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان عدل بھی قائم کیا، ان سب کے ساتھ بہترین سلوک کیا، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا، اور پھر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اگر تم ارادہ کر لو بیوی کو تبدیل کرنے کا، مکانہ زوجن، بیوی کی جگہ، یعنی ایک کی جگہ دوسری کسی عورت کو لانے لگے ہو، یعنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری لانا چاہتے ہو، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ معاملات اس حد تک بھی بگڑ جاتے ہیں کہ نوبت پھر طلاق تک آ جاتی ہے، تو پھر مرد کیا فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو طلاق دے کر اس سے جان چھڑا کر دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے دوسری بیوی کو بھی مہر دینا ہوگا، تو پھر وہ مہر عموماً مرد کہاں سے دینے کا سوچتے ہیں کہ جو پہلی کو دیا تھا کسی طرح الزام تراشی کر کے اس سے وہ واپس لے لیں اور پھر دوسری کو دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا، فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم کسی ایک کو اس میں سے خزانہ، یعنی ڈھیر مال بھی اگر تم دے چکے ہو اس بیوی کو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس اس سے کوئی بھی چیز واپس نہ لو، کچھ بھی۔ ہاں تم منوں کے حساب سے مال و دولت اسے دے چکے ہو تو کیا کرو، واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم اسے واپس لوگے بہتان لگا کے؟ کیونکہ ایک ہی ذریعہ پھر لینے کا رہ جاتا ہے، وہ کیا کہ بیوی پر الزام لگا کر۔ اور بہتان کا جو لفظ ہے یہ باہتا سے ہے۔ بہتان ہوتا ہے ایسا گناہ جسے سن کر انسان حیران رہ جائے، جس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ مثلاً کوئی مرد اپنی پاک دامن بیوی پر اگر زنا کا الزام لگاتا ہے تو بیوی کیا کرے گی؟ حیران رہ جائے گی، اس کے ماں باپ حیران رہ جائیں گی۔ تو فرمایا کہ کیا تم اس سے مال بہتان لگا کر لوگے؟ کیونکہ اس صورت میں کہ اگر بیوی بری ہو تو مال دیکھیں واپس لیا جا سکتا ہے، تو پھر تم اس کے لیے الزام لگا لوگے، تو کیا اس طرح مال واپس لوگے؟ وَإِثْمًا مُبِينًا، اور یہ کھلا گناہ ہے۔ اسم کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک جائے۔ تو جب آپ کسی پر زیادتی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں کھٹک آتی ہے، یعنی تمہارا دل، تمہارا ضمیر تمہیں بتا دے گا کہ تم غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ یہی وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں قصہ بھی مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ 400 درہم سے زیادہ حق مہر نہ باندھیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ایسا کسی نے کیا تو وہ میں زائد مال بیت المال میں ڈال دوں گا۔ تو ایک قریشی عورت نے یہ سنا اور مجلس میں اٹھ کھڑی ہوئی اور فرمایا، کہنے لگی اے عمر، آپ نے اللہ کا فرمان وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا پڑھا،
یعنی اس آیت کا حوالہ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ نے فوراً رجوع کر لیا، یعنی اپنا فیصلہ واپس کر لیا اور کہا کہ افسوس، سب لوگ عمر سے زیادہ مدینہ میں فقیہ ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کہا کہ عورت نے صحیح بات کی اور عمر نے غلطی کی۔ یہ تھی ان کی بڑائی کہ پوری بھری مجلس میں اعتراف کیا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، مجھے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہر کی کوئی لمٹ رکھی ہی نہیں، ہر ایک کی اپنی خوشی یا سہولت پر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری کرنا چاہتے ہو اور پہلی بیوی کو اگر تم ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو اس سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، اور کیا تم اس پر بہتان لگا کر کھلے گناہ کے ذریعے لوگے؟ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ پھر فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں کر تم اسے واپس لوگے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور حالانکہ تحقیق تم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ افدا کہتے ہیں مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا جب کوئی تیسرا شخص پاس موجود نہ ہو۔ مراد ہے شوہر اور بیوی کا تعلق، یعنی کوئی مرد مہر واپس نہیں لے سکتا اگر وہ بیوی سے فائدہ اٹھا چکا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پکا وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ نکاح کے موقع پر۔ میثاق کا لفظ بنی اسرائیل کے ذکر میں آپ کئی بار سن چکے ہیں، اور سب سے پکا عہد کون سا ہوتا ہے؟ نکاح کا۔ اس لیے عورت تنہائی جو ہے اس یہ وعدہ نہیں کرتی کسی مرد سے، بلکہ گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں وہ ایک عورت جو ہے وہ اس کو مرد نے مہر دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اب تم اس وعدے سے پھر رہے ہو۔ یاد رکھیں، وعدہ کوئی بھی ہو، نکاح کے موقع پر یا عام زندگی میں، قرآن اسے پورا کرنے کی تلقین کرتا ہے، قرآن میں اس کی پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو وہ بیوی جس سے تم نے نکاح کے وقت گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں وعدہ کیا تھا اسے مہر دینے کا، تو اب تم اس سے کیسے واپس لوگے؟ تو اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ بیوی کو دیا ہوا مہر تو واپس نہیں لے سکتے جبکہ تم اس سے فائدہ بھی اٹھا چکے ہو، اور سب کی موجودگی میں تم نے اس عورت سے نکاح کیا تھا، وعدہ کیا تھا ساتھ نبھانے کا، اب تم اس وعدے کو توڑ دو گے تو یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔